बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारा मौजू है हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी आपने बहुत ज़्यादा सुना है। आपका दीनी बुनियादों पर बहुत बड़ा काम है और आपने दीन की बुनियादों को उस वक़्त मजबूत किया जब कुछ लोगों ने साइंस की बुनियाद पर दीन की बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिश की। आपका जो तुरा इम्तियाज़ था वो इल्म था, वो तहकीक थी, वो रिसर्च थी और उसी इल्म को, उसी रिसर्च को, उसी तहकीक को उन्होंने अपना हथियार बनाया और उस वक़्त काम किया जब काम करना बहुत मुश्किल था। आज भी अगर हम काम ना करें और हाथों पे हाथ रख के बैठे रहें तो ये बदकिस्मती हो सकती है। हमारे अकाबिर ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया। आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जो अच्छों में अच्छे हैं, जो बेहतरों में बेहतर हैं, जो पकीज़ा लोगों में पकीज़ा होते थे। और जब बंदा अपनी इन आदात को अपने ऊपर नाफज कर लेता है, तारी कर लेता है, यानी कि पकीज़ा बनने की, सच्चा बनने की, सुच्चा बनने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह पाक उस अपने बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में, लोगों के सीनों में डाल देता है। और उसी की बरकत ये है कि आज देखिए कि माशाल्लाह कब दुनिया से गए और आज भी हम उनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं। ये है मरने का फ़ायदा। जो मरने से पहले मर जाते हैं, उस सुल्तान बहू ने कहा था कि मरन तो पहले मर गए बाहू, फिर मतलब पाया हो। तो जब बंदा मरने से पहले मर जाता है तो उस वक़्त फिर बंदा जो है मुकाम हासिल करता है। आज जो हमारा पैनल है माशाल्लाह, आप इनको पहले भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और हम इनसे चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब जो एक्सपर्ट हैं तसव्वुफ़ के मौज़ूआत के ऊपर, और आपकी जो पीएचडी है वो भी तसव्वुफ़ के ऊपर है। बड़ा वसी मुतालिया रखते हैं, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आपको गाइड करते हैं। और जब बंदा अच्छे अंदाज में गाइड कर देता है तो फिर अगला बंदा कायल भी हो जाता है। ये इनका तुरा इम्तियाज़ है। मिनहाजुल कुरान जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मुंसलिक हैं, बच्चों को वहाँ भी इल्म की जो उनकी प्यास है वो पूरी करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब। माशाल्लाह कंजुल ईमान बीकन स्कूल सिस्टम जो है वो माशाल्लाह रन कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। सैकड़ों की तादाद में इनके जो मदारस हैं, जो इनका स्कूल सिस्टम है वो माशाल्लाह दिन ब दिन वसी हो रहा है। बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं। अभी चंद दिन पहले ताज़ा ताज़ा उम्रा भी करके आए हैं। अल्लाह पाक इनके उम्रे को कबूल फ़रमाए और इनको जल्द अज जल्द और हम सब को जल्द अज जल्द दोबारा करीम आका की बारगाह में सलाम पेश करने की तौफीक अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी जब इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद शफ़क़त यूसुफ़ी साहब। माशाल्लाह मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया 3 जगह पे जुमा पढ़ाते हैं। मदारस का निज़ाम भी है, फ़ाज़िल दरस निज़ामी भी हैं और जैनवन मुफ्ती हैं। हम यहाँ उसी मुफ्ती साहब को बुलाते हैं जो जैनवन मुफ्ती होते हैं। आजकल मार्केट में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो जिसका मुकाम है उसको ही बुलाया जाए, वही आप लोगों को गाइड करें। मुफ्ती साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जामी साहब प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। हज़रत इमाम गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम, मैं ये समझता हूँ कई लोगों ने अपने नाम के साथ लगाया हुआ है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहि रहमा का जो इब्तदाई तारुफ़ है उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज की लामला ख़ूबसूरत नशिस्त हमारे नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए बहुत ईमान अफरोज़ साबित होगी। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हालात में 3-4 बातें बहुत खूबसूरत मिलती हैं। एक बात तो ये मिलती है कि आप ख़ुरासान के इलाके में जो तूस का इलाका था ना जी, उसके करीब गज़ाला नाम के इलाके में पैदा हुए। सही। और ज़्यादा का ख़याल ये कि नहीं, आपके जो वालिद साहब थे चूँकि वो कातने का पेशा करते थे तो कातने के पेशे से
وابستگی کی وجہ سے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے۔ صحیح، آپ کا نام تھا محمد اور والد کا نام تھا احمد، سبحان اور یہ سنا ہے کہ یہ تکرار کافی اونچے تک چلتی ہے، محمد احمد پھر اللہ، محمد پھر احمد، تسبیح بن تو گئی۔ یہ ایک خوبصورت لہر ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ کے بارے میں یہ ملتا کہ آپ کے والد صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، صحیح، لیکن ان کو شوق تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، صحیح، تو اپنے ایک دوست کو وہ خود نہیں پڑھ سکا، میرے بچے پڑھ جائیں۔ میرے بچے پڑھ جائیں، مالی اثاثہ دے کر گئے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، محمد غزالی اور احمد غزالی، اللہ یہ اللہ، نسبت بھی دیکھیں ناموں کی، تو ان کو آپ نے پڑھانا ہے۔ اچھا، والد صاحب کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جس نے مال لے لیا تھا اس نے ابتدائی پرورش تو اچھی کی، لیکن بعد میں مال ختم ہونے کے بعد ان کو کہا کہ آپ کے والد کا سورہ دیا ہوا والا مال ختم ہو جن گیا ہے۔ کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، جی اللہ ان بچوں سے بڑا کام لیتا ہے۔ بڑا کام لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ایک یتیمی کا تجربہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایسے لوگ بڑے یونیک پیدا سورہ ہوئے ہیں۔ والا 80-90% ہمارے وہ اکابر ہیں جن کے والدین بچپن میں فوت ہو، بچپن میں پودا، یعنی کہ ابھی وہ اولاد چھوٹے چھوٹے تھے، خود اب دنیا لگتا سے یہ رخصت کہ ہو گئے۔ یہ بھی ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فیض ملتا ہے، اللہ، جو چشمہ رحمت وہاں چل رہا تھا اس کی یہاں بھی آبیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے جو دوست تھے انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب کا دیا ہوا مال ختم ہو گیا ہے، آپ دونوں جا کر کسی مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ اللہ، پھر یہ دونوں بھائی جا کر نیشا پور کے ایک مدرسے میں جا کر داخل ہوئے، اور وہاں سے پھر امام غزالی کی پروان اٹھی۔ سبحان اللہ، اچھا، وہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں کام جو بولتا ہے پھر۔ امیر لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، وہ باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے ایسے اداروں کی، سبحان اللہ، جن جیسے آج بھی اداروں کرتے میں ہیں، امام غزالی چل رہے تھے۔ ماشاءاللہ، پھر امام غزالی امام الحرمین کی صحبت میں گیا نیشا پور کے علاقے میں، جو اس وقت عالم اسلام کا بہت جید ترین مدرسہ تھا، اور پھر وہاں سے امام غزالی کی آگے علمی اٹھان اور ماشاءاللہ، ہر علم میں ان کی مہارت سامنے آئی۔ یہ ویسے تو میں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن چند باتیں جو ہماری توجہ کی طلب ہے۔ سر، ایک تو یہ ہے کہ والدین کو کبھی اپنے بچوں کی تعلیم سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ بے شک، پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے، بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے پوری کوشش ڈاکٹر کرنی صاحب چاہیے۔ دنیا میں جو بہترین سرمایہ کاری ہے نا وہ ایجوکیشن۔ وہ ایجوکیشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں کرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہیں جو فقر کا بہانہ بنا کے، غربت کا بہانہ بنا کے، مدارس کے نظام سے عدم اطمینان کا بہانہ بنا کے گنجائش کی راہ لے لیتے ہیں۔ صحیح، تیسرا بتانا یہ ہے کہ رحمت کا میوہ ہر درخت پر لگ سکتا ہے، اللہ، نسبتوں والوں کو تو ملتا ہی ملتا ہے، تلاش لیکن کرنے کا اللہ طریقہ تعالیٰ آنا چاہیے۔ کی رحمت اور برکت کے نظام میں بڑی وسعت ہے، ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پیشے والے لوگوں میں سے بھی ایک حجت الاسلام لیول کا بندہ ہمیں عالم اسلام میں دیا۔ جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے جو علمی مقام ہے اس کو آپ اپنے ذکر خیر سے مزید بلند فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب، آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ ہستی ویسے تو 5ویں صدی میں ہیں، اور لیکن آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کا کام، ان کا نام اور ان کا کردار، یہ سب ہمیشہ کے لیے رول ماڈل بنا ہے۔ آپ کے علمی کارناموں میں جیسے ابتدائی طور پہ بتایا گیا، آپ نے نیشا پور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر وہاں سے آپ نے اپنی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا رخ کیا، اور آپ نے وہاں سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اور جو آپ کی زندگی میں ایک علمی طور پہ ٹرننگ پوائنٹ آیا، اس میں وہ واقعہ بڑا ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہے، بالخصوص جو طلباء ہیں وہ دین کے ہوں یا دنیاوی تعلیم کے، کہ جب آپ علم کی فراغت سے بعد میں اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں
تو راستے میں آپ کو ڈاکوؤں کا سامنا ہوتا ہے، ڈاکو آپ سے مال لوٹتے ہیں، آپ کے ساتھیوں سے مال لوٹتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ سب چھین لیا جاتا ہے۔ اور آپ کیونکہ اپنے پاس علم کا ذخیرہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے، اور وہ علم کا ذخیرہ ایک دینی طالب علم کو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ آپ کے جو نوٹس آپ استادوں سے پڑھتے ہوئے لکھا کرتے تھے، وہ نوٹس بھی چوروں نے آپ سے لے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بھی لے لیے، چور پیسے پڑھے بھی لکھے لے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے شاید نہیں تھے، جو ان کے آگے ہاتھ آیا انہوں نے اٹھا لیا بے قدری میں۔ تو ان کو اب دونوں چیزیں ان کی چھینی ہیں، علم کا ذخیرہ بھی گیا ہے اور مال بھی گیا ہے۔ صحیح۔ اب ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ تو چور کے پاس اور ان کے سردار کے پاس جو ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مال جو لیا لے لیں، اس کے مطالبہ نہیں میں کرتا، لیکن جو کتاب اور جو ذخیرہ نوٹس کی صورت میں میرا آپ نے اٹھایا ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ صحیح۔ اب وہ سارے چور ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس کو کاغذوں کی اور کتاب کی فکر پڑی ہے۔ تو بڑے چور کے پاس جب گئے وہ ہنسا اور مذاق میں اس نے کہا کہ واہ رے جوان، یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ جی۔ تو اتنا عرصہ پڑھ کے آیا اور تیرا علم صرف کتاب میں رہا، تو نے یاد نہیں کیا۔ وہ کتاب کہہ کے تو اس نے پھینک دی آپ کے آگے اور آپ نے اٹھا لی۔ صحیح۔ اب آپ کو یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میرا علم صرف کتاب کی حد تک ہے۔ لہذا آپ جب گھر پہنچے آپ نے اس کو فوری یاد کیا، اور ایسا یاد کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے پھر وہ ایک کتاب نہیں، وہ ایسا استحضار علم ان کا رہا کہ وہ شفقت آج صاحب تک کیا سب کے لیے فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج جن کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، امام غزالی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کا نام بھی اللہ نے زندہ رکھا، جن کا کام بھی زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مقبولیت دیتا ہے، اور اللہ جنہیں قبولیت کے شرف سے بھی نواز دیتا ہے۔ امام غزالی مقبول بھی ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئے، جنہوں نے اپنی محنت، اپنی نیت، اپنے اخلاص اور اپنی بلند ہمتی کی بنا پر صحیح آپ آگے بڑھے۔ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو انہیں آگے لا رہا ہو، کوئی دائیں بائیں مشورے دینے والے نہیں ہیں جو انہیں آگے بڑھا رہے ہوں۔ عام خاندان سے تھے، عام خاندان سے تھے، اور محنت کی بنیاد پر اور ریسرچ کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، اور اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو ہمیشہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے ذریعے وہ آگے بڑھتے رہے، کہیں رکے نہیں۔ ایک علم حاصل کر لیا تو یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ جائیں اور اسی دائرے کے اندر رہیں، اور وہ ایک کنویں جو ہوتا ہے نا، کنواں، اس کے اندر گھومتے رہیں، جی نہیں، اس سے باہر نکلے۔ فلسفے میں مہارت حاصل کی، وہاں نہیں رکے کہ بس نہیں، اس سے آگے گئے۔ صحیح۔ آپ نے ہمیشہ پھر تصوف کی طرف آئے، علم دین سیکھنے، وہ تو ظاہر ہے شروع سے ان کا شعور تھا، بڑا ہوا تھا، اور مین چیز آپ کی کامیابی میں آپ کا اخلاص تھا، آپ کی نیت تھی۔ اور آپ اپنے شاگردوں کو بھی یہی وصیت اور یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے تو اپنی نیت اور اپنا اخلاص درست کرو۔ اخلاص کے بغیر کوئی کام آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ امام غزالی کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ بچپن میں جب پڑھ رہے تھے تو وقت کا بادشاہ جس نے مدرسہ بنوایا تھا، یونیورسٹی تعمیر کروائی تھی، اس نے آ کر بچوں سے پوچھا، سوالات کیے۔ کسی سے پوچھا کہ تم پڑھ کے کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا باپ وزیر ہے، میں بھی وزیر بننا چاہتا ہوں۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا میرا باپ قاضی ہے، میں قاضی بننا چاہتا ہوں۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا میں پڑھ کے بادشاہ کے قریبی جو لوگ ان کے لیٹر لکھتے ہیں، ان کے خطوط لکھتے ہیں، میں ان میں شامل ہو جاؤں گا کیونکہ میرا باپ بادشاہ کے قریب ہے۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے کن لوگوں پہ پیسہ لگا رہا ہوں، یہ تو دنیا دار بننا چاہتے ہیں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ منطق، یہ فلسفہ، یہ اصول فقہ، یہ فقہ، یہ لوگ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں مقام حاصل کریں، اللہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کریں۔ اور جب امام غزالی اس وقت ابھی بچے، وہ بادشاہ ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ جناب، اس بچے سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اور آپ کتاب میں مشغول تھے۔ آپ نے کہا میں اس کتاب کے اندر ڈھونڈ رہا ہوں وہ رستے جن رستوں سے میں رب تک پہنچوں گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہی اس غریب باپ نے جو دل کے تو امیر تھے لیکن ظاہری طور پر غریب تھے، لیکن غریب اس طرح نہیں جیسے آج ہمارے معاشرے میں بعض طبقات کے اندر ایک غربت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بڑا آپ نے ایک اہم پیغام دیا جو ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ میرے بیٹوں کو پڑھا دینا۔ دنیا میں جو سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ یہ میں دوبارہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بار بار بات کہنے والی ہے۔
امام غزالی کا جو عشق رسول ہے وہ بھی بڑا باکمال ہے، بڑا لاجواب ہے، شاندار ہے اور جاندار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نمازی، جب تم اتحیات میں جائے تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب پڑھنے لگیں، اور جب تم ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تو پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک کو اپنے دل میں محسوس کر، یعنی کہ ان کی ذات کو سامنے اپنے نگاہ میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں لے کے آ، پھر یہ پڑھ۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا عشق رسول دیکھیے کتنا کمال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ کی جو باطنی اور روحانی قوت تھی، اگر ہم آج اپنی نوجوان نسل کو ان کی روحانیت سے منور کرنا چاہیں، ان کی سیرت کی روشنی میں، ان کی کتابوں کی روشنی میں، تو آپ ہمیں کیا پیغام دے کے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک حصول علم کا اور تکمیلی مرحلہ آیا، پھر باقاعدہ آپ مدرس بن کر بھی رہے، جامعہ نظامیہ میں صدر المدرسین تھے۔ جی ماشاءاللہ۔ بعد میں آپ کی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس ہیجان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لامحالہ یہ جو ہم علم پڑھتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کا بنیادی فائدہ تو یہ ہے نا کہ اس سے بندہ پڑھنے والا ایک کامل مسلمان بن جائے، جی ظاہر و باطن کے ہر اعتبار سے۔ صحیح۔ اب ظاہر کی تو تمام حدود آپ کراس کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب باطن کی طرف آپ مائل ہوئے تو پھر آپ کو اندازہ لگا کہ اس پر سب سے زیادہ جو بحثیں ہیں وہ صوفیانہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اسلام کا خالص تصوف ہے یہ علم اور اعمال سے الگ ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ تصوف علم اور عمل کے بغیر آ جاتا ہے، یہ کوئی چھو منتر سے آ جاتا ہے، کوئی ڈرامائی انداز سے آ جاتا ہے، جی، یا اس کے کوئی مشکل اصول و کام ہے، قواعد نہیں ہیں، تو وہ غلط تصوف ہے۔ اس کے ہمارے اسلاف نے کبھی تبلیغ نہیں کی، صحیح۔ اور نہ اس کو تصوف کہا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ پہلے تو میں علماء کی صحبت میں رہا، بعد میں مجھے کسی بندے نے قوت القلوب، صحیح، یہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دی، بھئی آپ ذرا اس کو پڑھیں۔ صحیح۔ وہ کہتے اس وقت تک میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ کوئی خوش فہم نہیں تھا، لیکن جب ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کتابیں پڑھی، انہوں نے شریعت کو اور اعمال صالحہ کو جس گہرائی سے جا کر ڈسکس کیا اور اس پر بحث کی کہ عمل صالح کب بندے میں روحانی بالیدگی لاتا ہے، اللہ اکبر۔ بندے کے اندر، روح کے اندر اور دل کے اندر وہ نورانی چراغ کب جلتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں۔ صحیح۔ تو مجھے اندازہ لگا کہ عمل میں جب تک میں راہ عظیمت پر فائز نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ جب تک میں پراپر طریقے سے تزکیہ نفس نہیں کروں گا، صحیح۔ جب تک اپنی تمام جسمانی خواہشات و لذات پر مجھے کنٹرول حاصل نہیں ہوگا، یہ راہ مجھ پر نہیں کھلنے لگی۔ صحیح۔ اس کے لیے اس زمانے کے مشائخ شیخ احمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی بالخصوص نصیحت پر آپ نے جامعہ دمشق کی مسجد میں 12 سال کا مشقت کا سلیبس کراس کیا۔ اللہ، 12 سال کا؟ 12 سال آپ نے لگائے۔ آج تو 8 سال کی پڑھنے کے لیے تیار ہیں جی۔ ہاں دیکھ لیں، 12 سال لگائے صرف تصوف کی بالیدگی حاصل کرنے کے لیے۔ آج جو ہمارے سامنے احیاء العلوم کی شکل میں جو ایک روحانیت کا، بڑی علم ضخیم کا اور کتاب، معرفت کا جو ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ کتاب موجود ہے، اس بندے کی ذرا کیپیسٹی تو چیک کریں کہ اس بندے نے اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے، اپنے اندر اجالا پیدا کرنے کے لیے اور دین کے حقائق کو جذب کرنے کے لیے کتنی محنت شاقہ لفظ بڑا اچھا بولا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب، جذب۔ جی پیر صاحب، اپنا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر آپ کی ذات سے ہم رہنمائی لیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، تو آپ کے نزدیک جو دین کی افادیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟
ضیاء بھائی، امام محمد بن محمد احمد غزالی رحمہ اللہ کو آپ آج کے دور میں اس سوال کے پیرائے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین کو آپ نے نہ صرف کتاب کی صورت میں، نہ صرف علم کی صورت میں، بلکہ عملی انداز میں ایسے پیش کیا ہے کہ جس سے دین کی نورانیت ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح۔ حضرت امام محمد بن غزالی کی کسی بھی تصنیف کو اٹھا لیں اور آپ پھر صرف ایک دین کے طالب علم یا دین کے عالم اور فقیہ نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک وقت میں عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اصول حدیث پہ مہارت رکھنے والے بھی ہیں، اور ساتھ آپ منطقی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں۔ جی۔ اسی وجہ سے آپ کی کتب نہ صرف دینی اداروں کے اندر بلکہ دنیاوی اداروں کے اندر بھی، جامعات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بھی ایز اے سلیبس لائی جاتی ہے۔ آپ کے اس علمی کارنامے سے اس دین کی وہ تصویر سامنے کھل کے آتی ہے جو آج کے ملحدین کو، آج کے ان لوگوں کو جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دینی کلچر کے اندر سے آج کے تقاضوں کے ہم آہنگ لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ امام محمد بن غزالی کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ امام اسی ایک دینی ادارے سے پڑھنے کے بعد وہ دنیا کے ہر شعبے کے لیے ایکسیپٹیبل پرسنالٹی بن اس وقت جاتے تو ہر چیز مدارس میں پڑھائی جاتی تھی نا، ہیں۔ اب وہ جو اب وہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی۔ آج کے دور میں دیکھیں جو پڑھانے کا سلیبس ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ اس وقت جب آپ درسیات سے فارغ ہو چکے ہیں، ایک جید عالم بن چکے ہیں، اس کے بعد 12 سال آپ تصوف میں لگا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اور دوسرا انسان پہلے کو میرا ایک خیال ہے چیز- یہ بھی ہے، میں اپنے سوال خود وضاحت اس کے کر دوں کہ پہلے جو مدارس تھے وہی مدارس، یعنی اسکول یونیورسٹی وہی ایک ڈسپلن تھا، نظام تھا جہاں پہ سارے ایک ہی جگہ پہ پڑھتے تھے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ ہمارا نظام الگ الگ ہو گیا، جی مدارس الگ ہیں، اسکول الگ ہیں، کالج الگ ہیں۔ یہ ایک حد کے بعد تو جا کے جیسے میٹرک ہے یا ایف اے ہے وہاں تو جا کے بچے الگ ہو جائے، لیکن شروع میں پرانے نظام میں تو ایک ہی جگہ تھی۔ اور تحقیق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ویری سوری کہ یہ انگریز کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دو، ایک دین بظاہر بنا دو، ایک دنیا داری بنا دو۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو علم ہے وہ علم ہے، جو بنیاد کلمہ ہے، اور خیر کا کوئی بھی کام ہو۔ بالکل ایسے ہی انفارچونیٹلی جب برصغیر پاک و ہند میں اور بالخصوص پاک و انڈیا میں جب یہ انگریز یہاں سے گیا تو اس نے ہمیں ایک دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا اور ڈویژن کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر آپ نے عصری تعلیم لینی ہے تو اس کے یہ ادارے ہیں، اور دینی تعلیم لینے ہیں تو یہ ادارے ہیں۔ اور یہ جو ڈویژن ہوئی یہ انفارچونیٹلی ایسی آگے بڑھتی گئی کہ اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ واپسی کے راستے بہت مقدور ہو گئے۔ آج اسی امام محمد بن غزالی کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ ایک ہی ادارے کے اندر رہ کے اس قدر اہم شخصیت بنے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ایکسیپٹیبل ہیں اور ان سے برکات حاصل کی جاتی ہیں، تو کیوں نہ آج کے اسکول سسٹم کے اندر اور کالج کے ساتھ ان میں بھی دینیات کو، اسلامیات کو، درسیات قرآن اور حدیث کو اسی طرح ایڈ کیا جائے کہ ہمارے کالج یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے بچے دین میں آگے آئیں، جو ڈیفرنٹ ہے وہ ختم ہو اور جائے۔ جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر سلیبس میں ترتیب اس طرح دی جائے، نہ درسیات کو چھیڑا جائے، حدیث فقہ کو نہ چھیڑا جائے، قرآن و تفسیر کو نہ چھیڑا جائے، لیکن اس کے اندر ایڈیشن لایا جائے جس سے ہمارے دینی طلباء جو ہیں، علماء جو فاضل ہو رہے ہیں، یہ معاشرے کی اس ضرورت کو بھی پورا کریں جس کی آج ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے امام محمد بن غزالی جو ہیں، امام پاک جو ہیں، وہی آئیڈیل ہیں ہمارے، اور ان کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، جو آپ کے تلامذہ ہیں، ان پہ کوئی روشنی ڈالیں آپ؟ جی امام محمد غزالی جو ہیں، ابھی ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے اساتذہ میں فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کے شیخ بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور شیخ الحرمین ان کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، ابو نصر ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے شاگردوں میں ابن عربی آتے ہیں، اور ایک کچھ شاگرد وہ ہوتے ہیں جتنے بڑے اساتذہ ہیں یہ خود بھی ماشاءاللہ بڑے بہت پھلدار بڑے درخت خود ہیں بڑے ماشاءاللہ۔ نام ہیں۔ اور امام غزالی نے اصل میں نا تحقیق کو بنیاد بنایا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بھی اگر انہوں نے بیان کی ہیں
تو مینو عن بیان نہیں کر دی بلکہ ان کے اندر سے رزلٹ نکالے ہیں، اس میں سے لب لباب جو ہوتا ہے اور معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو امام غزالی سامنے لے کر آتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے، یہ اپنی ایک تحقیق سے وہ ثابت کرتے ہیں چیزوں کو، کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر حضوری کیسے حاصل ہوگی جی، اور اس کے لیے بڑا بہترین نسخہ امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے دل، اور ایک ہے ہمارے اعضاء، اور تیسری چیز نماز میں ہوتی ہے الفاظ۔ آپ کے الفاظ، آپ کے دل اور آپ کے جوارے سب ایک ہونے چاہیے، ساتھ دیں ایک دوسرے کا، ساتھ دیں۔ جو آپ بول رہے ہیں آپ کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، جو آپ اپنے اعضاء مثلا قیام میں کھڑے، رکوع میں گئے، جھک رہے ہیں تو آپ کا دل بھی رب کے سامنے جھک رہا ہو۔ اللہ اکبر، آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے دل اور جھک جائے، خیالی طور بندہ کہیں اور نہ گم ہو۔ جی بالکل۔ اور حضوری کے لیے ایک نسخہ امام غزالی نے بڑا بہترین نقل کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت میں آپ کو توجہ کریں کہ حضوری آپ کو مل گئی، کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور نماز اس کی پڑھ رہے ہیں، اور جو الفاظ آپ پڑھ رہے تھے وہ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کا دل حاضر نہیں ہوا تو پھر آپ ایسے کریں، 4 رکعت نماز فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل حضوری سے پڑھیں۔ اللہ، اگر پھر بھی حضوری نہیں حاصل ہوئی 4 رکعت کر دیں، 2 اور بڑھا دیں، اپنے ان نوافل کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کے جو نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کا دل دائیں بائیں نہ ہو، جی، آپ کا خیال، آپ کی سوچ وہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ آپ کی سوچ خیال جب سامنے رب کے حضور جائے گی تو پھر وہ نماز اصل ہوتی ہے جو نماز انسان کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ مفتی شاہ صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ امام محمد غزالی کو جو آج کے دور کے اندر ہمارے طلباء کے اندر جو آپ نے کویسچن کیا کہ آپ کی سیرت سے، تو آج ان کے کردار سے ہمیں اپنی نسل کو آگاہ کرنا ہوگا، اور ان کا دینی کارناموں میں جو ان کے جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے، آپ نہ صرف شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں بلکہ اس کے جو اسرار و رموز ہیں اس سے آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ صحیح۔ نماز کیوں پڑھنی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، زکوٰۃ کیوں دینی ہے اور کس نیت سے دینی ہے، روزہ رکھتے ہوئے کیا اس کے پیچھے اسرار ہیں، صحیح۔ ان ساروں کو جانتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ لذت آئے گی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع حضرت امام غزالی، جن کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑا ان کا کام ہے، بہت بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے ان کے کام کو قبول کیا، اس کام کو سلامت رکھا۔ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے، سیانے ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو کتاب ہے وہ 50 سال کے بعد زندہ نہیں رہتی۔ جو کتابیں 50 سال کے بعد زندہ رہ جاتی ہیں وہ ہمیشہ آگے چلتی ہیں۔ بڑا لٹریچر آیا جب امام غزالی نے کام کیا، اس دوران کئی لوگوں نے، جو ایسے بھی بہت بڑی ان کی تعداد تھی، اور لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں ان کا کام زندہ ہے، باقیوں کو کام فنا ہو گئے ہیں۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے، اور جامی صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو سلوک کی منزل ہے، یہ ملتی کیسے ہے، اور یہ جو ہمارے صوفیہ ہیں جن کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، یہ مقام اور مرتبہ اگر آج کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے، کیونکہ ولی تو پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ پاک کا جو نظام قدرت ہے وہ تو چلتے رہنا ہے، تو جامی صاحب کو یہ ہمیں روشنی دیں ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک سلوک و تصوف اور بالخصوص اخلاقیات اور آداب کا پورا سسٹم ہے، وہ انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ یہاں چند باتوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے، ہمیشہ یاد ہماری بھی رکھیں مجبوری کہ ہے۔ ہمارے دین کے اندر جن کی امام غزالی نے بہت زیادہ بحث کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو علم حاصل کرنے میں تحقیق کے رنگ کو غالب کریں۔ صحیح۔ پھر آپ خود کہتے ہیں کہ علم 2 راستے اختیار کر جاتا ہے۔ ایک علم جب صحیح معنی میں گہرا ہوا نا اور پرفیکٹ ہوا تو علم سب سے پہلے تو آپ کی اپنی شخصیت کو ہی پکڑ لے گا۔ اللہ، علم کا رخ جب بندے کی طرف خود مڑا اور بندے نے خود اپنا مطالعہ کرنا شروع کیا، جی میں کیا ہوں، ہائے ہائے، میں کیا کرتا ہوں،
مجھے کیا ہونا چاہیے، محاسبہ اپنا، علم و محاسبہ پیدا کرتے. اور اس میں آپ اس آیت کو دلیل کے طور پر لے آتے ہیں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ، جو صحیح علماء ہیں علماء ان پر حق. خشیت الہی کا رنگ ہمیشہ اس لیے رہتا ہے چونکہ اس علم کے آئینے میں وہ اپنے باطن کو پڑھتے رہتے ہیں. جی، اپنا محاسبہ نفس بہت کرنا چاہیے. دوسرا انہوں نے جس بات پر بہت زور دیا وہ یہ تھا کہ تربیت اور اخلاق کے باب میں گناہ کبیرہ سے بچنا، صحیح، اس پر بہت محنت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، عام بندوں کے جس میں ہم لوگ شامل ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ برا کام اچھے کام کے ثواب کو تو ضائع نہیں کر سکتا، لیکن اچھے کام کی وجہ سے ڈیولپ ہونے والی روحانیت میں حجاب ضرور بنتا ہے. صحیح، تو ہم اعمال صالحہ سے اپنی زندگی اندر کوشش کر کے گناہ کبیرہ سارے نکال دیں. اچھا، اس سے بنیادی طور پر ہوگا کیا؟ یہی نماز پڑھنا، یہی روزہ رکھنا، یہی تلاوت قرآن مجید، یہی ذکر الہی، یہی درود شریف کی کثرت بندے کے اندر روحانی بالیدگی پیدا کرنا شروع اس لیے کر دے گا کہ وہ حجابات پہلے بندہ خود ہٹاتا رہتا ہے. واہ واہ، اس پر امام غزالی نے بہت خوبصورت کلام کیا. اور تیسرا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑی بحثیں کی ہے حقوق العباد کے باب میں. جی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا کہ دین میں بہت زیادہ اعتبار ہے. جناب مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی ضیاء بھائی، اس حوالے سے امام محمد بن محمد غزالی جو ہیں، ان کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ان کا عالمانہ انداز ہے، اور ایک ان کا طرح امتیاز یہ رہا کہ یہ حکومتوں میں اپنی جو صلاحیتیں تھیں اور ان کی جو رہنمائی کا کام تھا وہ بہت احسن انداز سے کرتے تھے. نظام الملک طوسی خلیفہ وقت ہو یا دیگر، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی خواہش رکھتے تھے کہ جو ان کی طرف سے ہمیں اصلاح ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں. اسی وجہ سے وہ ایک عرصہ تک آپ کو طوس سے جو ہے بغداد منتقل ہونے کے لیے نہیں کہتے تھے. لیکن جب بغداد میں امام الحرمین جو شیخ الحرمین کے لقب سے تھے وہ وفات پاتے ہیں تو آپ کو پھر اس عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے، اور آپ ان کی علمی، عملی، سیاسی ہر اعتبار سے طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں. اور آپ نے اس حوالے سے آپ کا جو مقام ہے، آپ نہ صرف لفظ کی حد تک حجت الاسلام ہیں بلکہ آپ کی کتاب، آپ کا کردار، آپ کا قول سب ہی حجت ہے اسلام کے لیے. آج سیرت کا پہلو ہو تو امام محمد بن غزالی آگے ہیں، اگر آج اخلاقیات کے درس کی بات ہے تو امام محمد غزالی آگے ہیں، روحانیت کی بات ہے تو آپ ہمارے ماڈل ہیں. اور اس حوالے سے خاص واقعہ جو بزرگوں نے صدیوں پہلے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو امت کے علماء جن کو آپ نے نبیوں کے درجے میں رکھا کہ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اس کی کیا جھلک ہے؟ تو عالم ارواح سے آپ کو ملاقات کروائی جاتی ہے حضرت امام محمد غزالی کی روح سے. اور مشاہدے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ آگے سے اپنا، اپنے باپ، اپنے دادا سب کا نام بتا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ یہ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ. ایک سوال پوچھا، آپ نے جواب اتنے دیے تو آپ نے بادب گزارش کیا کہ جب آپ سے اللہ نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے نہ صرف یہ کہا تھا کہ ہیا عصایا، بلکہ آپ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ میں اس سے بکریاں چلاتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں. تو فرمایا گیا کہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کے بعد یقیناً آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اور وہ اشارہ آپ نے اپنے عصا سے کیا. روایات میں آتا ہے اس عصا کے نشان آپ کے جسم پہ آپ کی پیدائش کے بعد بھی دکھائی دیے. تو اس واقعہ سے جو ایک سبق ملتا ہے کہ آپ کا مقام عالم ارواح میں بھی اس مقام پر تھا، وہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ فخر کریں، وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. اللہ ان کا ہمیں فیض نصیب. شفقت یوسفی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ امام محمد غزالی کے جس طرح دیگر کارناموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان میں سے ایک آپ کا کارنامہ یہ بھی ہے
کہ آپ کو جب مدرسے کا نظام دیا گیا، سسٹم سنبھالا آپ نے، تو آپ نے بچوں کے لیے ایک لیول سے دوسرے لیول میں، ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جانے کا جو کرائٹیریا رکھا وہ کیا تھا کہ جس کا جتنا عمل اچھا ہوگا، جس کا کردار جتنا اچھا ہوگا، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا، اس کی بنیاد پر میں اس اسٹوڈنٹ کو، اس طالب علم کو اگلے درجے میں بھیجوں گا، اگلی کلاس میں بھیجوں گا کہ آپ کو کتابیں کتنی آپ رٹ چکے ہیں اور کتنی یاد کر چکے ہیں، اس بنیاد پر آپ آگے جائیں۔ آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور تعلیم کے میدان میں بچوں کو اخلاقیات سکھانے کے لیے، بچوں کا کردار درست کرنے کے لیے آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح آپ کی شخصیت وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، ان کو آپ نے اصول کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے اصول یہ ہے کہ اگر کہیں تمہاری تبلیغ سے، تمہاری دعوت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے لوگ متنفر ہوتے ہوں اور تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور تمہارے علم، تعلیم اور تمہاری بات کی طرف وہ توجہ نہ دیتے ہوں، تو پھر وہاں صحیح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تمہارے لیے واجب نہیں ہے۔ اللہ اسی طرح جہاں تمہیں ایذا دینے کا اندیشہ ہو، کہ یہ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوا کہ لڑائی جہاں خدا نہ خاص جہاں فتنہ برپا ہو تو وہاں طریقے اور سلیقے سے بات کرنی سلیقے سے دعوت دو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ شفقت یوسف صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دوستوں کی مہربانیوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں، آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا تو نام ہی شفقت ہے۔ ادھر ماشاءاللہ مفتی شاہد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی گواہی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ جامی صاحب ہیں، تو کمال ہی کمال ہے، برکتیں اور بہاریں ہیں۔ ناظرین سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ یا باسطو روزی میں وسعت دینے والا، کھول دینے والا، جو رکی ہوئی روزی ہے، جو آپ کا رزق ہے، اس میں اگر خدا نہ خواستہ کمی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس وجہ سے آپ کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا باسطو۔ اس وظیفے کی برکت سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دیکھیے گا دن بدن آپ کے ایسے اللہ پاک کرم فرمائے گا کہ اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ پاک آپ کے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور نماز جب پڑھے فجر کی اور عشاء کی تو 313 بار پڑھیں، اللہ برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے گا۔ کل ماشاءاللہ بہت بڑی ایک تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی ماشاءاللہ میزبانی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اصغر نورانی صاحب نے فرمائی۔ ان کے جو قدوس نورانی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ دن رات کام کرتے ہیں، انہوں نے اس محفل کو 4 چاند لگائے۔ یہ جو محفل تھی، سٹیج کے اوپر تقریباً 100 کے قریب علماء کا ایک جمع غفیر موجود تھا، بہت ہی اچھی اور جاندار محفل تھی ماشاءاللہ۔ وقت پہ شروع ہوئی اور رات 12 بجے، جو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو محافل ہیں ان کو اتنا لمبا نہ کریں کہ صبح نماز فجر پڑھنا کسی کے لیے مشکل ہو، تو بڑا اچھا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ طاہر شہزاد صاحب جو ہمارے، یہ سارے جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ علامہ ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو ادباً میں کہہ رہا ہوں پہلے حضرت علامہ طاہر شہزاد صاحب وہاں موجود تھے، حضرت علامہ نعیم نوری صاحب وہاں موجود تھے، مفتی فہیم صاحب موجود تھے، مفتی مسعود الرحمن صاحب ماشاءاللہ وہاں موجود تھے، طاہر ڈوگر صاحب موجود تھے، مولانا محمد علی نقشبندی صاحب موجود تھے، مولانا کاشف جمیل صاحب وہاں موجود تھے، حضرت مولانا طارق سراجی صاحب وہاں موجود تھے، اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بہت وسیع پیمانے پہ لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ میں پیر صاحب سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پیر صاحب اس لنگر کو تھوڑا سا محدود کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لنگر، جو رزق ضائع نہ ہو، کھایا جائے، تو وہ فضول خرچی میں نہیں آتا۔ انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی، ہم ان کو دلائل پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں ماشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔